अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। सच्ची कहानियाँ सीरीज़ के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं। ये 5 साल पुरानी रात की बात है, लेकिन आज मुझे और नेहा को लगता है जैसे ये कल रात की ही बात हो। इस रात की बात जिसे हम 5 साल से अपने सीने में दबाए बैठे हैं। किसी से कभी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन आज मैं इसे आपको सुना रहा हूँ। मैं जगह का नाम नहीं लिखूँगा, ना अपना और नेहा का नाम दुरुस्त बताऊँगा, क्योंकि मेरे और मेरी बीवी की जान के दुश्मन आज भी उसी सरगर्मी से हमारी तलाश में हैं जितने कि आज से 5 साल पहले थे। मैं आज भी अपने लिए इनकी ख़ून आशामी इसी तरह महसूस करता हूँ जैसे 5 साल पहले करता था। मैंने मलिक सिकंदर को देख लिया था, ये इत्तेफाक था, लेकिन इसे देख लेने के बाद हमारा वहाँ रहना मुमकिन नहीं था। इस रात जब मैं गांव से चोरी छुपे निकला तो 2 दिन पहले मेरा ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आया था और मैंने फर्स्ट क्लास पोजीशन ली थी। मगर इस रात ने मुझे एक आम से नौजवान और तालिबे इल्म से कातिल और मफरूर बना दिया। मेरा ख़ानदान गांव मलकाबाद का एक आम सा ख़ानदान था। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इस गांव में सारे ही मलिक रहते थे। हमारी ज़ात एक थी, लेकिन हैसियतों में फ़र्क था। मलिक सिकंदर गांव का अमीर तरीन आदमी था, इसलिए एक तरह से वही गांव का नंबरदार था। इसके अलावा भी कई दौलतमंद घराने थे, लेकिन इनमें से कोई भी मलिक सिकंदर की हैसियत का नहीं था। मेरे वालिद के पास 10 एकड़ ज़मीन थी और इसी में हमारी गुजर बसर होती थी। वालिद साहब सुहेल मलिक पढ़े लिखे थे। उन्होंने अपनी ज़मीनों को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया था और इसकी आमदनी से हासिल होने वाली रकम को उड़ाने की बजाय सही से इस्तेमाल किया था। हमारा मकान बड़ा तो नहीं था, लेकिन मलिकाबाद के चंद खूबसूरत मकानों में से एक था। अब्बा जी अपनी आमदनी से गांव में एक स्कूल भी चला रहे थे, जहां बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। अब्बा जी अकेले नहीं थे, इनके साथ चंद और मुखय्यर हजरात भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हिस्सा अब्बा जी का था। इसी वजह से अब्बा जी की गांव में इज़्ज़त थी और लोग अपने तनाज़ात और दूसरे मसाइल लेकर अब्बा जी के पास आते थे और वो इन्हें हल करने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। मैं माँ बाप की अकलौती औलाद था। मेरे अलावा 3 बहनें भाई और हुए थे, लेकिन वो बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। मैं वाहिद बचा था, मगर मुझे अकलौती औलाद होने का वो फ़ायदा नहीं था जो आमतौर से अकलौती औलाद हासिल कर लेती हैं। माँ जी और अब्बा जी मुझसे प्यार बहुत करते थे, लेकिन मेरी तरबियत के मामले में सख्त थे। ख़ास तौर से अब्बा जी ज़रा भी रियायत नहीं करते थे और मेरी किसी गलती पर मुझे सज़ा ज़रूर मिलती थी। कभी ऐसा होता कि माँ जी मेरी हिमायत की कोशिश करती तो इनको भी डांट पड़ जाती। अब्बा जी का कहना था कि माँ बाप सख्ती कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है कि ज़माना सख्ती करे, क्योंकि माँ बाप बच्चे की बेहतरी चाहते हैं, इसलिए सज़ा देकर वो फिर प्यार भी करते हैं। लेकिन लोग सज़ा ज़रूर देते हैं और फिर धुतकार देते हैं। मुझे 5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल करा दिया गया था, जबकि गांव में आमतौर से 7-8 साल के बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया जाता था। 5वीं तक मैंने गांव के स्कूल में पढ़ा और इसके बाद मुझे एक नज़दीकी मिडिल स्कूल में दाखिल करा दिया गया, जो बाद में सेकेंडरी हो गया था, और यहीं से मैंने मैट्रिक किया। क्योंकि आसपास कहीं कॉलेज नहीं था, इसलिए मुझे नज़दीकी शहर के कॉलेज में दाखिल कराया गया था। मैं हॉस्टल में रहता था और छुट्टियों में घर वापस जाता था। इन दिनों मैं ग्रेजुएशन के पहले साल में था। जब गर्मियों की छुट्टियों में गांव आने पर मुझे अपने कज़न शाहिद से पता चला कि अब्बा जी का मलिक सिकंदर से किसी बात पर तनाज़ा चल रहा है। मैं जानता था कि मलिक सिकंदर की अब्बा जी की ज़मीन पर नज़र थी और वो कई बार अब्बा जी को पेशकश कर चुका था कि वो ज़मीन इसे फ़रोख्त कर दें, लेकिन अब्बा जी ने हर बार इनकार कर दिया। ये ज़मीन कई नस्लों से हमारे पास चली आ रही थी। अब्बा जी ने इसे बेहतर बनाया था और अब गांव में किसी की ज़मीन हमारी ज़मीन से ज़्यादा ज़रख़ेज़ नहीं थी। शायद इसीलिए मलिक सिकंदर की इस पर नज़र थी, मगर इसकी नज़र कभी बजाय तनाज़ा नहीं बनी थी। पहली बार ऐसा हुआ था
کہ اس کے اور ابا جی کے رشتے میں تلخی آئی تھی۔ ملک سکندر ابا جی کے دور کے ماموں کا بیٹا تھا۔ اس کے پاس 2 مربع سے زیادہ زمین تھی اور گاؤں میں سب سے بڑا مکان بھی اسی کا تھا۔ ملک سکندر خود بھی معمولی پڑھا لکھا تھا اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی اسکول کی حد تک پڑھایا تھا۔ 7-8 جماعتیں پڑھ کر انہوں نے خود اسکول جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب وہ زمینیں سنبھالتے تھے۔ میں نے ابا جی سے نہیں پوچھا اور اپنے طور پر تحقیق کی۔ جلد مجھے علم ہو گیا کہ معاملہ ایک رشتے کا تھا۔ ملک سکندر نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے ایک مشترکہ رشتہ دار کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا۔ وہ لوگ بھی کھاتے پیتے تھے اور ملک سکندر کے بیٹے کی آوارگی سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ملک سکندر چراغ پا ہو گیا اور اس نے پنچایت بلا لی۔ وہاں اتفاق رائے سے ابا جی کو معاملہ سونپ دیا گیا اور انہوں نے لڑکی والوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ انہوں نے کہا کیونکہ رشتہ دینا یا نہ دینا لڑکی والوں کا حق ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی کے مختار ہیں۔ ظاہر ہے ملک سکندر کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ بات کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گی۔ بے شک گاؤں میں خونریز دشمنیاں بھی ہوتی تھیں، لیکن ان میں دونوں فریقی جاہل اور گرم مزاج ہوتے تھے۔ ابا جی پڑھے لکھے اور نرم مزاج کے آدمی تھے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ کبھی نوبت اس حد تک نہیں آئے گی، لیکن میں بھول گیا تھا کہ دوسری طرف جہالت تھی۔ وہ کوئی بھی گل کھلا سکتی تھی۔ پہلے سال کے پرچے ہوئے اور میں گاؤں واپس آیا تو میں نے پہلی بار بابا کو پریشان دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا تو وہ ٹال گئے تھے، لیکن مجھے دوسروں سے سنگن مل گئی تھی کہ ملک سکندر ابا جی کو تنگ کر رہا تھا۔ اس کی زمینیں ہماری زمینوں سے ملی ہوئی تھیں اور کبھی اس کے جانور ہماری زمینوں میں گھس آتے تھے اور کبھی اس کے آدمی ہمارا پانی کاٹ دیتے تھے۔ ابا جی جھگڑا کرنے کے بجائے معاملہ پنچایت میں لے جاتے تھے، جہاں صلح صفائی کرا دی جاتی تھی، مگر کچھ دن بعد وہ دوبارہ کوئی نیا جھگڑا کھڑا کر دیتا تھا۔ ابا جی نقصان بھی اٹھا رہے تھے اور ان کا بہت سارا وقت ان فضول باتوں میں ضائع ہو جاتا تھا۔ وہ زمین پر خود کام کرتے تھے، اسی طرح اسکول میں بھی پڑھاتے تھے۔ ان کے پاس فالتو وقت نہیں ہوتا تھا۔ کم سے کم میں نے کبھی انہیں فارغ بیٹھے یا صرف آرام اور گپ شپ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس بارے میں ابا جی سے بات کی تو وہ بولے، فراز پتر تو اس بارے میں نہ سوچ، ابھی ساری توجہ اپنی تعلیم پر دے۔ یہ تیرے گریجویشن کا آخری سال ہے، میری خواہش ہے کہ تو بہت سارا پڑھے۔ پر ابا جی آپ کی پریشانی میری بھی تو ہے۔ پتر جی ابھی میں دیکھ رہا ہوں، جب تمہاری ضرورت پڑے گی تو میں تمہیں کہہ دوں گا، ابھی اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ ابا جی کے حکم پر میں مجبوراً اس معاملے سے دور رہا، حالانکہ میرے کزن اور دوست اکسا رہے تھے کہ مجھے بھی دخل دینا چاہیے اور اگر کوئی جھگڑے والی بات ہوئی تو وہ میرا ساتھ دیں گے۔ میری چھٹیاں بھی اتنی نہیں تھیں، میں جلد گاؤں سے چلا گیا۔ اس زمانے میں موبائل فون عام نہیں ہوا تھا، خاص طور سے گاؤں دیہات میں یہ سہولت نہیں پہنچی تھی، بلکہ ملک آباد میں تو لائن والے فون بھی بہت کم تھے، اس لیے باہر خبریں کم پہنچتی تھیں۔ آخری سال جب میں گرمیوں کی طویل چھٹیوں میں گھر آیا تو ابا جی نے بہانے سے مجھے سیر و تفریح کے لیے شمالی علاقے بھیج دیا۔ اس دوران میں جھگڑا شدت اختیار کر گیا تھا اور ملک سکندر اور اس کے بیٹوں نے ابا جی کو دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں اور یہ دھمکیاں میرے حوالے سے تھیں۔ میں ابا جی کی ایک ہی اولاد تھا اور وہ میرے معاملے میں کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھے، اس لیے گھر آنے کے چند دن بعد ہی انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا۔ اتفاق سے کالج کے دوستوں نے پروگرام بھی بنایا ہوا تھا کہ آخری امتحان سے پہلے ہم گھومنے پھرنے جائیں گے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہا اور اس دوران میں ہم ملک کے کئی حصوں میں گئے۔ جب میں واپس گاؤں آیا تو کالج کھلنے میں چند دن رہ گئے تھے، اس لیے مجھے حالات کا زیادہ اندازہ نہیں ہوا۔ پھر ماں جی اور ابا جی مجھے گھر سے باہر نکلنے بھی نہیں دیتے تھے۔ میری غیر موجودگی اور لا علمی میں جس چیز نے ابا جی اور ملک سکندر کے درمیان اختلاف کو شدت دی تھی وہ میرا اور نیہا کے رشتے کی بات تھی۔ نیہا وہی لڑکی تھی جسے شادی کے لیے ملک سکندر نے اپنے بڑے لڑکے اعظم کا رشتہ ڈالا تھا۔
लेकिन नेहा के घर वालों ने इनकार कर दिया था। माँ जी को नेहा पसंद थी और उन्होंने अब्बा जी से कहा कि वो नेहा का रिश्ता मेरे लिए मांग लें। अब्बा जी राज़ी हो गए। वैसे भी नेहा के बाप मलिक अल्लाह वसाया से इनकी दोस्ती थी। जिन दिनों में ग्रेजुएशन फाइनल के पेपर्स दे रहा था, माँ जी और अब्बा जी नेहा के घर गए और मेरा रिश्ता टाल आए। मेरे घर आने से पहले नेहा के घर से असबात में जवाब आ गया और तय पाया कि मेरी वापसी के बाद बाकायदा रस्म की जाएगी। इसे मंगनी तो नहीं कह सकते थे, लेकिन इसे मिलती जुलती रस्म कह लें। मुझे इस बारे में सिरे से इल्म नहीं था। मैं जब पेपर्स देकर वापस आया तो माँ जी ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरा और नेहा का रिश्ता तय कर दिया है। मुझे कोई एतराज़ नहीं था। मैंने नेहा को नहीं देखा था, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बेहतरीन लड़की तलाश की होगी। नेहा को मैंने एक दो बार सरसरी सा देखा था, लेकिन मुझे याद था वो अच्छे नकूश की खूबसूरत लड़की थी। मैं खुश था कि नेहा से मेरी शादी हो रही है। अब्बा जी चाहते थे कि मैं आगे मास्टर में दाखिला लूं और इससे पहले वो यहाँ मेरा और नेहा का निकाह पढ़वा दें। रुखसती बाद में होगी। इत्तेफाक से नेहा भी मेरी तरह से अकलौती थी। मेरे आने के बाद अम्मा जी और अब्बा जी ने बाकायदा रस्म की और नेहा और मेरे रिश्ते का ऐलान हो गया। इस ऐलान ने जहाँ बहुत से लोगों को खुश किया, वहीं मलिक सिकंदर और इसके बेटों के सीनों पर सांप लौट गए। ख़ास तौर से आज़म आपे से बाहर हो रहा था। उसने सरेआम कसम खाई कि वो नेहा को किसी और की नहीं होने देगा। ये बात हमारे घर तक पहुंच गई थी। इस पर अब्बा जी ने मलिक सिकंदर को पैगाम भिजवाया कि नेहा अब हमारी इज्जत है और वो अपने लड़के को मना करे कि वो इसके बारे में बात ना करे। मलिक सिकंदर ने इस पैगाम का जवाब दिया कि अब बात तो बढ़ेगी। अब्बा जी फिक्रमंद हो गए। उन्होंने मुझसे कहा, पुत्र, लगता है कि ये लोग फसाद करने पर तुले हुए हैं। अगर वो फसाद करते हैं तो करने दें। हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। नहीं पुत्र, वो जाहिल लोग हैं, पर हम तो पढ़े लिखे हैं। लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा कर, अपना नतीजा आते ही शहर चला जा और आगे यूनिवर्सिटी में दाखिला ले ले। यहाँ के मामलात मैं देखता रहूँगा। खुद मेरा भी यही इरादा था कि रिज़ल्ट आते ही मैं यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए शहर चला जाऊँगा, क्योंकि ताख़ीर की सूरत में दाखिला निकल सकता था और मुझे मज़ीद 6 महीने तक इंतज़ार करना पड़ता। मगर मेरे जाने की नौबत ही नहीं आई। मेरा रिज़ल्ट आ गया और मैंने फ़र्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। अब्बा जी और माँ जी खुशी से निहाल थे, क्योंकि हमारे गांव में आज तक किसी ने इतने अच्छे ग्रेड के साथ ग्रेजुएशन नहीं किया था। मेरी सास और ससुर मलिक अल्लाह बसाया मुबारकबाद देने आए। शाम को मेरे दोस्त और कज़न चले आए और वो मुझे लेकर बाहर निकल गए। उन्होंने मुझे गांव में घुमाया। किसी ने शरारत में एक ढोल वाले का भी बंदोबस्त कर लिया था। वो हमारे आगे आगे चलता हुआ ढोल बजा रहा था। जब ये काफ़िला मलिक सिकंदर की हवेली के पास से गुजरने लगा तो अंदर से उसके लड़के आज़म और मौसिम अपने नौकरों के साथ निकल आए। ये क्या कंजरपन है? मौसिम ने बदतमीज़ी से कहा। वही जो तुम लोग भी अपनी खुशी पर करते हो, मेरे कज़न ने फ़ौरन जवाब दिया। इस पर झगड़ा हो जाता, लेकिन कुछ बड़े दरमियान में आ गए और समझा बुझाकर नौजवान को पीछे होने पर मजबूर कर दिया। सब बदमज़गी के साथ वापस आए थे। मैंने अब्बा जी को बताया तो वो परेशान हो गए। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम लड़कों में अकल नहीं है? क्या ज़रूरत थी उनके घर के सामने जाने की? अब्बा जी, इनका घर गांव में है, कोई अलग तो नहीं है कि उसके सामने भी कोई नहीं जा सके। पुत्र, ये कमीने लोग हैं, इनके मुंह लगना ठीक नहीं है। 2 दिन बाद अब्बा जी ने मेरे रिज़ल्ट की खुशी में दावत का एहतमाम किया था। ये दावत दोपहर की थी। गांव में आमतौर से तमाम ही दावतें दिन में होती हैं। ख़ास तौर से सर्दियों के दिनों में दावत दिन में ही रखी जाती है। इन दिनों भी मौसम सरमा ही था। शाम तक सब लोगों को खाना खिलाकर फारिग कर दिया गया था। इन दिनों ज़मीन पर गंदम की फसल खासी ऊंची हो गई थी और अब्बा जी अक्सर रात को भी ज़मीन पर चले जाते थे। मैं थक गया था, इसलिए जल्दी सोने चला गया।
لیکن ابا جی تھکن ہونے کے باوجود بھی زمین پر چلے گئے۔ آدھی رات کے قریب ماں جی نے مجھے اٹھایا۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھیں۔ پتر، دیکھ تیرے ابا جی نہیں آئے ہیں اور زمینوں کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ابا جی امن پسند آدمی تھے، لیکن گاؤں کی روایات کے مطابق اسلحہ ہمارے گھر میں بھی تھا۔ ایک رائفل اور ایک پستول ہمارے پاس تھا اور دونوں کا لائسنس بھی تھا۔ میں نے دونوں ہتھیار اٹھا لیے۔ ماں جی مزید گھبرا گئیں۔ پتر، بندوق کیوں لے جا رہا ہے؟ احتیاط کے لیے ماں جی، میں نے کہا۔ آپ سغرا کو اٹھا لیں، میں باہر سے آتا ہوں۔ سغرا ہماری پرانی ملازمہ تھی۔ اس کی عمر 60 سال سے بھی زیادہ تھی اور اس نے ابا جی کو گودوں کھلایا تھا۔ اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ رہتی بھی ہمارے ساتھ تھی۔ میں باہر نکلا۔ سردی اور نصف رات کی وجہ سے گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنی زمین کے پاس پہنچا۔ وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ پورا چاند تھا اور دور تک کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ فصل ابھی اتنی اونچی نہیں ہوئی تھی جس میں بندہ نظر ہی نہ آتا۔ فائرنگ کی آواز ماں جی نے سنی تھی اور جب انہوں نے مجھے جگایا تو اس کے بعد سے کوئی فائر نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے تشویش ہو رہی تھی کہ ہماری زمینوں پر ایک چھوٹا سا ڈیرا بنا ہوا تھا۔ فصل کے دنوں میں وہاں فصل ذخیرہ کی جاتی تھی، ورنہ وہ خالی ہی پڑا رہتا تھا۔ ابا جی نے وہاں چارپائیاں ڈلوا رکھی تھیں جن پر زمینوں کی رکھوالی کرنے والے یا کام کرنے والے رات کو سو جاتے تھے۔ میں ڈیرے کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر وہاں مجھے تاریکی نظر آئی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ ابا جی نہ صحیح، وہاں زمین کے رکھوالے کو تو ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ڈیرے کے دروازے پر جا کر رکھوالے کو آواز دی، ظہیر کہاں ہو؟ مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں اندر جانے لگا تو کسی سے ٹھوکر کھا کر گرا۔ یہ کوئی انسان تھا۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا تو میرا ہاتھ چپچپا ہو گیا تھا۔ میں دہشت سے سن رہ گیا کیونکہ بو بتا رہی تھی کہ یہ خون تھا۔ بڑی مشکل سے کانپتے ہوئے میں نے تلاش کر کے لالٹین جلائی اور جب روشنی ہوئی تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ سامنے ابا جی چت پڑے تھے۔ میں ان سے ٹکرا کر گرا تھا۔ ان کے سینے میں سوراخ تھا اور اس سے اب بھی خون رس رہا تھا۔ میں بےتاب ہو کر آگے آیا، ابا جی کو ہلایا، ان کو جھنجھوڑ ڈالا، لیکن ان کا جسم روح سے خالی رہ گیا تھا۔ وہ جواب کہاں سے دیتے؟ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ میں ابا جی کو رو رہا تھا کہ کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ میں چوکنا ہو گیا۔ آواز چرپائی کے دوسری طرف سے آئی تھی۔ یہ ظہیر تھا۔ اس وقت تک میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھی شدید زخمی تھا۔ 2 گولیاں اس کے پیٹ اور گردن سے ذرا نیچے دائیں شانے پر لگی تھیں۔ وہ ہوش میں آ کر کرا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے مٹکے سے پانی لا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ ظہیر، ہوش میں آؤ۔ فراز بھائی، اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ آئے، مجھے اور ملک صاحب کو گولی مار دی۔ کون ظہیر؟ کون؟ نام بتاؤ، میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ملک سکندر، اس کے لڑکے اور 2 بندے اور تھے۔ میرا خیال تھا کہ تعلیم اور شہر کے ماحول نے مجھے سرد مزاج اور امن پسند بنا دیا ہے، لیکن اس وقت میری ایسی حالت تھی کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر اپنے ابا جی کے قاتلوں تک پہنچ جاؤں اور اپنے دانتوں سے انہیں ادھیڑ کر رکھ دوں۔ مجھے بتاتے بتاتے ظہیر کی حالت بھی خراب ہونے لگی اور پھر اس نے بھی دم توڑ دیا۔ لالٹین کی روشنی میں پتہ چل رہا تھا کہ ملک سکندر اور اس کے پلے صرف ابا جی کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے یکدم خاصی فائرنگ کی تھی کیونکہ گولیوں کے نشانات دیواروں پر بھی تھے۔ اپنا کام کر کے وہ فوراً واپس چلے گئے تھے، اس سے پہلے کہ کوئی انہیں دیکھتا اور ان کا نام آتا۔ میں بپھر کر ڈیرے سے نکلا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا گاؤں کی طرف جا رہا تھا کہ ایک بار پھر فائرنگ ہوئی، اور اس بار یہ گاؤں کے دوسرے سرے کی طرف ہوئی تھی۔ پہلی فائرنگ کے جواب میں کوئی گھر سے نہیں نکلا تھا۔ حالانکہ سنی تو سب نے ہوگی، لیکن کسی نے گھر سے نکلنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ اچانک مجھے خطرہ محسوس ہوا اور میں نے بے تحاشا دوڑنا شروع کر دیا۔ اس بار جس طرف سے فائرنگ کی آواز آئی تھی وہاں نیہا کا گھر تھا۔
मलिक अल्लाह वसाया का मकान दूसरे मकानों से ज़रा हटकर था। मैं गलियों में घुसने के बजाय बाहर से होता हुआ नेहा के घर तक पहुंचा। यहाँ भी मकान तारीकी में डूबा हुआ था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि यहाँ भी कुछ हो चुका है। शायद मलिक सिकंदर और उसके बेटों ने इस घर के मकीनों को भी मौत की नींद सुला दिया। दाखिली दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर घुसते ही मेरे खदशे की तस्दीक हो गई थी। मकान का पहला कमरा खुला हुआ था और इसमें मलिक अल्लाह वसाया और चाची की लाशें पड़ी थीं। नेहा मुझे दिखाई नहीं दी। मैं उसे आवाज़ें देता हुआ पूरे घर में फिरता रहा और वह कहीं नज़र नहीं आई। घर के नौकर भी गायब थे। मलिक अल्लाह वसाया हमारे मुकाबले में ज़्यादा खाता पीता ज़मींदार था और उसके घर में 3-4 नौकर काम करते थे, लेकिन अब वहाँ एक फ़र्द भी नहीं था। लाशें सिर्फ मलिक अल्लाह वसाया और चाची की थीं। ये काम भी मलिक सिकंदर और उसके बेटों का था। वही नेहा को ले गए थे। नेहा को ले जाकर उन्होंने मेरी गैरत को भी ललकारा था। मैं अभी मकान के अंदर ही था कि अचानक सामने की तरफ से शोर बुलंद हुआ। बाहर लोग जमा हो रहे थे। मैं बाहर आया तो कोई 1 दर्जन लोग मकान के सामने जमा हो चुके थे। मुझे मुसल्ला देखकर वो झिझके। फिर एक मोमर आदमी आके आया। फराज पुत्र की गले, किसी ने फायरिंग करके चाचा और चाची को कत्ल कर दिया है। मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, लेकिन मेरी आवाज़ फर्रा गई थी। ये मलिक सिकंदर और इसके बेटों का काम है। उन्होंने मेरे अब्बा जी को भी मार दिया है। इनकी लाश डेरे में पड़ी है। ये सुनते ही वहाँ सनसनी फैल गई थी। कत्ल? ओए ए की होया? वो मेरी मंगेतन नेहा को भी उठाकर ले गए हैं। मैंने कहा, कोई पुलिस में रिपोर्ट करे जाकर। मैं घर की तरफ रवाना हुआ। पहले मैं माँ जी को बताना चाहता था, इसके बाद मैं नेहा के लिए मलिक सिकंदर के ठिकानों का रुख करता। इसके 2 ही ठिकाने थे जहाँ वो नेहा को ले जा सकते थे। एक मलिक सिकंदर की हवेली और दूसरे ज़मीनों पर उसका डेरा। इम्कान यही था कि वो नेहा को डेरे पर ले गए होंगे। ये जगह वैसे भी इन बाप बेटों ने अय्याशी के लिए मखसूस कर रखी थी। वहाँ बदनाम औरतें आती थीं और मुजरे होते थे। घर आते आते मैं खुद पर खासी हद तक काबू पा चुका था। लेकिन जब माँ जी ने पूछा, फराज तेरे अब्बा जी कहाँ हैं, तो मैं खुद पर काबू ना रख सका और एक बार फिर फूट फूट कर रो दिया। माँ जी मेरे अंदाज से समझ गई थीं। वो लरसती हुई आवाज़ में बोली, पुत्र की गले खैर ते है? माँ जी, अब्बा जी को मलिक सिकंदर और उसके बेटों ने कत्ल कर दिया है। मैंने रोते हुए कहा तो माँ जी के मुँह से एक चीख निकली और फिर वो तेवरा कर नीचे गिरी थीं। मैंने जल्दी से इन्हें उठाकर चरपाई पर लिटाया। सुगरा भागकर पानी लाई। वो भी अब्बा जी के बारे में सुनकर थाड़े मारने लगी थी। मैंने माँ जी के मुंह पर पानी छिड़का और फिर इन्हें पानी पिलाना चाहा तो पानी इनके मुंह में जाने की बजाय बह गया था। एक खदशे के साथ मैंने माँ जी की नब्ज़ और दिल की धड़कन देखना चाही, लेकिन दोनों ही साकित थीं। ये खबर सुनते ही माँ जी के दिल ने धड़कना बंद कर दिया था और जिसे मैं बेहोशी समझ रहा था वो इनकी दायमी नींद थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बार बार माँ जी को देख रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई भयानक ख्वाब देख रहा हूँ और अभी मेरी आँख खुलेगी और सब ठीक हो जाएगा। मगर ये ख्वाब नहीं, सच था। 1 घंटे के अंदर मेरी दुनिया उजड़ गई थी। माँ बाप के साथ मैं अपने होने वाले रिश्तों से भी महरूम हो गया था। मलिक अल्लाह वसाया और चाची मारे जा चुके थे और नेहा गायब थी। लेकिन ये ख्वाब नहीं था, एक तल्ख और भयानक हकीकत थी। मेरी दुनिया उजड़ गई थी और इसे उजाड़ने के जिम्मेदार अभी इस दुनिया में मौजूद थे। मैंने माँ जी को प्यार किया और उनका सर नीचे रखकर खड़ा हुआ तो सुगरा हिरासा हो गई। पुत्र तू किधर जा रहा है? बुआ जी, माँ जी और अब्बा जी मर गए हैं। मलिक चाचा और चाची को भी सिकंदर और उसके लड़कों ने कत्ल कर दिया है। वो नेहा को उठाकर ले गए हैं। मुझे नेहा को वापस लाना है और इन लोगों से बदला लेना है। पर तू अकेला है। बुआ जी, मेरे अकेले जीने का क्या फ़ायदा अगर मैं अपने माँ बाप के कातलों को ज़िंदा रहने दूँ और अपनी इज्जत को लुटता देखता रहूँ। सुगरा समझ गई थी कि मैं नहीं रुकूंगा। उसने मेरे सर पर हाथ रखा। पुत्र
جب میں دعا کروں گی اللہ تجھے کامیاب کرے، یہاں میں سب دیکھ لوں گی۔ میں تیز قدموں سے گھر سے نکلا اور گاؤں سے بھی نکلا۔ اب لوگ بھی باہر آنا شروع ہو گئے تھے اور ان میں سے کچھ میرے گھر کی طرف آ رہے تھے، لیکن میں ابھی کسی کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ لوگوں سے کترا کر اور سنسان گلیوں سے گزرتا ہوا میں گاؤں سے باہر آیا۔ میرا رخ ملک سکندر کے ڈیرے کی طرف تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سکندر کے اوباش لڑکے نیہا کو وہیں لے گئے ہوں گے تاکہ اطمینان سے اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکیں۔ میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے دل دل میں اللہ سے نیہا کی عزت کی حفاظت کی دعا مانگ رہا تھا۔ اگر وہ محفوظ نہ ہوتی تو میرے پاس زندہ رہنے کا واحد آسرا بھی باقی نہ رہتا۔ ملک سکندر کی زمینیں خاصی دور تھیں اور ان کے آس پاس کوئی گھر یا آبادی نہیں تھی۔ ان کے شیطانی کاموں کے لیے یہ بہت موزوں جگہ تھی۔ میں ڈیرے کے قریب پہنچا تو میری عقل نے مجھے بر وقت روکا۔ سامنے سے جانے کی صورت میں ملک سکندر کے کتے منتظر ملتے اور وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیتے، جبکہ میں ان تینوں باپ بیٹوں کو جہنم رسید کرنے سے پہلے مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے سامنے سے جانے سے گریز کیا اور ڈیرے کے عقبی حصے کا رخ کیا۔ یہاں کھیتوں میں گندم کی فصل لگی تھی اور میں اس پہ بیٹھ کر چھپتا چھپاتا ہوا ڈیرے کی دیوار تک پہنچا۔ یہاں کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑا تھا۔ جیسے ہی میں اندر کودا، ایک کتا غراتا ہوا میری طرف آیا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور مجھے نیچے گرا دیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے جبڑے سے میری گردن دبوچتا، میں نے نیچے سے فائر کر کے اسے مار دیا۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی ڈیرے کے اندر ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ کسی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر اندر کی طرف دوڑا۔ جیسے ہی میں ایک دروازے کے پاس پہنچا، وہ کھلا اور اندر سے اعظم نکلا۔ اس کے ہاتھ میں شاٹ گن تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، میں نے اس کے سینے میں کئی گولیاں اتار دیں۔ وہ پیچھے گرا اور بھیانک آوازیں نکالتے ہوئے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ میں اسے پھلانگ کر اندر گھس گیا۔ اعظم کے پیچھے اس کا ایک آدمی تھا۔ اس وقت میرے سر پر خون سوار ہو گیا تھا اور میں نے بلا جھجک اسے بھی گولی مار دی۔ اس کی چلائی گولی نہ جانے کہاں گئی۔ دوسرے آدمی نے چیخ ماری تو اندر خاموشی چھا گئی تھی۔ شاید اب اندر زیادہ لوگ نہیں رہے تھے۔ میں کمروں میں جھانکتا پھر رہا تھا۔ مجھے نیہا کی تلاش تھی۔ ایک کمرے میں کھٹ پٹ کی آواز آئی تو میں اس میں گھسا۔ وہاں ملک سکندر کا دوسرا لڑکا معظم کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ جام تھی اور اسے کھل نہیں رہی تھی۔ وہ چپکے سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ وہ شاید نہتا تھا اور اس نے پی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے جلدی سے ہاتھ اوپر کر لیے اور گھگیا کر بولا، فراز، تیرے ماں باپ کو میں نے نہیں مارا ہے۔ تم نے نہیں مارا ہوگا، لیکن تم اس کے قتل میں برابر کے شریک ہو۔ میں نے خونخوار لہجے میں کہا، تم لوگوں نے صرف میرے خاندان کو ختم نہیں کیا ہے، میری عزت کو بھی اٹھا کر لے آئے ہو۔ نیہا بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا ہے، وہ جلدی جلدی کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سے مجھے ذرا امید بندی تھی، لیکن میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ کہاں ہے نیہا؟ جب تک میں اسے خود نہیں دیکھ لوں تمہاری بات پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ میں نے پستول سے اشارہ کیا۔ وہ سامنے والے کمرے میں ہے، اس نے اشارے سے بتایا، لیکن میرے مجبور کرنے پر وہ مجھے وہاں لے گیا۔ نیہا ایک چرپائی پر بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے مزاحمت پر تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور کپڑے بھی کہیں کہیں سے پھٹ گئے تھے، لیکن مجموعی طور پر وہ بہتر نظر آ رہی تھی۔ اگر اس کے منہ میں کپڑا نہ ٹھسا ہوتا تو وہ مجھے آواز بھی دے سکتی تھی۔ نیہا کو یوں عالم بے بسی میں دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ خوفزدہ معظم نے میرے تاثرات سے جان لیا کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور میں نے اس کی پشت میں 2 گولیاں اتار دیں۔ وہ زمین پر گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے نیہا کو کھولا تو وہ آزاد ہوتے ہی رونے لگی۔ فراز، انہوں نے بابا اور اماں کو مار دیا۔ میں نے سر ہلایا۔
میں وہاں گیا تھا، لیکن اتنی دیر میں یہ لوگ اپنا کام کر کے جا چکے تھے۔ مگر تمہارے بابا کے آدمی کہاں چلے گئے؟ وہ سب بزدل نکلے، نیہا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی ملک سکندر کے بیٹے اور ان کے آدمی ہمارے گھر میں داخل ہوئے، وہ بھاگ گئے تھے۔ پہلے انہوں نے ڈیرے پر بابا اور ہمارے ملازم ظہیر کو قتل کیا، اس کے بعد وہ تمہاری طرف آئے تھے۔ کیا؟ نیہا کے منہ سے چیخ نکلی۔ انہوں نے چاچا جی کو بھی مار دیا؟ میں رونے لگا۔ صرف بابا ہی نہیں، ان کی موت کی خبر سن کر ماں جی بھی صدمے سے۔ میری بات ادھوری رہ گئی۔ ہم دونوں ہی اپنے اپنے پیاروں کا ماتم کر رہے تھے۔ پھر مجھے خیال آیا ہم دشمن کے ڈیرے پر تھے اور یہاں ان کے 3 افراد کو بھی مار چکا تھا۔ ہمارا یہاں سے جلد سے جلد نکل جانا ضروری تھا۔ میں نے نیہا کا ہاتھ تھاما۔ سنو، تم گھر جاؤ، مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ بے قرار ہو گئی۔ کہاں اور کیوں؟ نیہا، میں یہاں نہیں رک سکتا۔ میں نے ملک سکندر کے دونوں بیٹوں اور ایک ملازم کو قتل کیا ہے۔ اگر اس کے آدمیوں کے ہاتھوں سے بچ گیا تو پولیس مجھے پکڑ کر لے جائے گی۔ تو میں کہاں جاؤں؟ تم واپس اپنے گھر جاؤ۔ تم نے تو کچھ نہیں کیا ہے، تمہیں پولیس نہیں پکڑے گی۔ پولیس مجھے نہیں پکڑے گی، اس نے کہا، لیکن کیا وہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے جنہوں نے گھر میں گھس کر میرے ماں باپ کو مار دیا اور مجھے اٹھا کر لے گئے؟ اب تو ماں باپ بھی نہیں رہے ہیں، مجھے ان سے کون بچائے گا؟ نیہا ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ملک سکندر اور اس کے حواری پاگل ہو رہے ہوں گے اور وہ نیہا کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم دونوں کا یہاں سے فرار ہونا ضروری تھا۔ ابھی ملک سکندر باقی تھا۔ میرے اور نیہا کے ماں باپ کی موت کا ذمہ دار وہی تھا۔ وہ سانپ تھا اور مارے جانے والے اس کے سپولیے تھے، مگر موقع نہیں تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب میں نے دیر کی تو پھر میں یہاں سے نکل بھی نہیں سکوں گا۔ اگر نیہا کو بحفاظت گاؤں میں کسی کے گھر پہنچانے گیا تو وہاں سے میری واپسی نہیں ہو سکے گی۔ نیہا ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے یہاں سے لے جانا لازمی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جب میں ایک مفرور قاتل ہوں تو کیا تم میرا ساتھ دے سکو گی؟ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مضبوط لہجے میں بولی، میں ہر جگہ تمہارا ساتھ دوں گی، اب میں تم سے الگ نہیں رہوں گی۔ میں نے سر ہلایا۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے اور اس نے کوئی گرم چیز بھی نہیں پہنی تھی۔ وہ وہیں ڈیرے سے کچھ زنانہ ملبوسات مل گئے۔ نیہا نے لباس تبدیل کیا۔ سردی اور شناخت سے بچنے کے لیے اس نے ایک گرم شال بھی اٹھا لی تھی۔ میں نے وہاں سے پستول کی گولیاں لی تھیں۔ رائفل چھوڑ کر ایک پستول اور لے لیا، کیونکہ رائفل ہر جگہ نمایاں ہو جاتی اور میں پکڑا جا سکتا تھا۔ ہم ڈیرے سے نکلے تو باہر سناٹا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہاں یہی 3 افراد تھے۔ شاید اعظم اور معظم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں یوں ان کی موت بن کر آ جاؤں گا۔ 2 گھنٹے کے اندر 8 افراد زندگی کی سرحد پار کر چکے تھے، محض ایک شخص کی خبث کی وجہ سے۔ اب وہ شخص زندہ رہے گا اور ساری عمر اپنی بوئی ہوئی فصل کاٹتا رہے گا، جوان بیٹوں کی جواں مرگی کا احساس اور سوگ مناتا رہے گا اور ان کے قاتل کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ میں نے نیہا کو لے کر بس اسٹاپ کی سڑک کا رخ کرنے سے گریز کیا۔ مجھے معلوم تھا سب سے پہلے ہماری تلاش وہیں سے شروع کی جائے گی۔ پولیس بسوں کی تلاشی لے گی اور اگر ہم نے کسی بس میں سفر کیا تو پکڑے جائیں گے۔ اس لیے میں نے مخالف سمت اختیار کی۔ نیہا کے پاس چپل یا جوتے بھی نہیں تھے۔ ڈیرے سے کسی کے بھاری مردانہ سینڈل ملے تھے، اس نے وہی پہن لیے تھے۔ 1 گھنٹے بعد ہم گاؤں سے دور نکل آئے تھے۔ نیہا نے ہانپتے ہوئے کہا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں، لیکن شاید ہم جنوب کی طرف جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ آگے کوئی گاؤں مل جائے جہاں سے ہم کہیں جا سکیں۔ کہاں؟ کسی شہر، میں نے جواب دیا۔ اب ہم کسی شہر میں ہی محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اگر یہاں سے بچ نکلے تو کراچی چلے جائیں گے، وہ انسانوں کا جنگل ہے، وہاں ہمیں تلاش کرنا آسان نہیں ہوگا۔ کراچی؟ نیہا سہم گئی۔ وہ تو بہت بڑا شہر ہے اور بہت دور ہے۔ ہاں، ہمیں ایسی جگہ کی ضرورت ہے جو بہت بڑی اور بہت دور ہو۔ میں تھک گئی ہوں،
اس نے فریاد کی، کہیں رک جاؤ نیہا، چلتی رہو، پولیس کے ساتھ دشمن بھی ہماری تلاش میں ہوں گے، ان کے پاس گھوڑے اور گاڑیاں ہوں گی، وہ اس طرف آئے تو کچھ دیر میں ہمیں آ لیں گے۔ نیہا سمجھ رہی تھی، لیکن وہ نازک لڑکی تھی، جب تک ہمت رہی چلتی رہی، پھر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ بس اب مجھ سے نہیں چلا جا رہا ہے، تم چلے جاؤ۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہیں چھوڑ کر جانا ہوتا تو ساتھی کیوں لاتا؟ وہ رونے لگی۔ میں نے اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی، اس کا دکھ مجھ سے بڑا تھا، میں مرد تھا اور غم سہنے کا حوصلہ رکھتا تھا، لیکن وہ نازک اندام لڑکی تھی۔ جب وہ چپ ہوئی تو دل کے بوجھ کے ساتھ تھکن بھی کم ہو گئی تھی۔ ہم چلنے کے لیے اٹھے تھے کہ اچانک ہمارے گاؤں کی سمت سے روشنیاں لہرائیں۔ یہ کوئی گاڑی تھی جو ہماری طرف آ رہی تھی۔ میں نے نیہا کا ہاتھ پکڑا اور نزدیک کی جھاڑیوں میں گھس گیا۔ یہ جھاڑیاں زیادہ بڑی نہیں تھیں اور زیادہ رقبے پر بھی نہیں تھیں۔ یہ ہمیں چھپا سکتی تھیں، لیکن کوئی تلاش کرنا چاہتا تو یہ بھی زیادہ مشکل نہیں تھا، مگر اس کے سوا کوئی جگہ بھی نہیں تھی جہاں ہم چھپ سکتے۔ ہم جھاڑیوں میں دبک گئے۔ میں نے ایک پستول نیہا کے حوالے کر دیا۔ نیہا، اگر انہوں نے ہمیں تلاش کر لیا تو یاد رکھنا، گولی چلاتے ہوئے ہچکچانا نہیں، یہ ہمارے ماں باپ کے قاتل ہیں، اگر ہم نے انہیں نہ مارا تو یہ ہمیں بھی مار دیں گے۔ میں ایسا ہی کروں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تمہیں پستول چلانا آتا ہے؟ بہت اچھی طرح، بابا نے مجھے سکھایا تھا، اس نے کہا۔ ہم دونوں الگ الگ جھاڑیوں میں چھپے تھے۔ یہاں جھاڑیاں اتنی بڑی نہیں تھیں کہ ان میں بیک وقت دو افراد چھپ سکتے، بلکہ ایک آدمی بھی مشکل سے سما رہا تھا۔ کوئی بالکل پاس آتا تو ہمیں دیکھ سکتا تھا۔ آنے والی دو گاڑیاں ثابت ہوئی تھیں۔ پھر میں نے ملک سکندر کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، وہ دونوں یہیں کہیں ہوں گے، ان جھاڑیوں میں دیکھو اور جہاں دیکھو وہیں مار دو، میں ان کی لاشیں کتوں کو کھلاؤں گا۔ ملک سکندر کی آواز سن کر میرا خون کھولنے لگا تھا، اور اس وحشت میں اس وقت میں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا، ورنہ میں جھاڑیوں سے نکل کر کم سے کم اسے مار دیتا۔ اس کے بعد میرا جو بھی حشر ہوتا، مگر نیہا کے خیال نے مجھے روک دیا۔ ملک سکندر کی آواز بتا رہی تھی کہ اس کا غم سے برا حال ہے۔ یقیناً اس نے اپنے دونوں سپولیوں کی لاشیں دیکھ لی تھیں۔ دو گاڑیوں میں اس کے آدمی بھرے ہوئے تھے۔ اس کے حکم پر وہ جھاڑیوں میں گھس آئے اور جھاڑیوں میں لاٹھیاں اور بلم مار مار کر دیکھنے لگے۔ میں مستعد ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جس نے مجھے دریافت کیا، میں سب سے پہلے اسے مار دوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ نیہا بھی یہی کرے گی، اور اس کے بعد جو سامنے آئے گا ہم اسے مار دیں گے، اس کے بعد ہمارا جو بھی ہو۔ میں نے پستول پر گرفت سخت کر لی تھی۔ ملک سکندر کے آدمی جھاڑیوں کو کھنگالتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے جس طرف ہم چھپے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک میری طرف آیا، اس کے ہاتھ میں بلم تھا۔ یہ ایک دیہاتی طرز کا ہتھیار ہوتا ہے، لکڑی کے ڈنڈے پر لوہے کی انی چڑھی ہوتی ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، کسی نیزے کی طرح۔ وہ شخص بلم کی نوک جھاڑیوں میں مار رہا تھا۔ اس نے پاس آتے ہی میری جھاڑی پر بھی مارا اور میں بال بال بچا۔ فولادی انی میرے چہرے سے صرف چند انچ دور زمین میں لگی تھی۔ کیونکہ جھاڑی زیادہ بڑی نہیں تھی، اس لیے اس نے دوبارہ بلم نہیں مارا اور آگے نکل گیا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ کوئی دوسرا مجھے تلاش نہ کر پاتا۔ اگر میں نہ ملتا تو نیہا کو تلاش کیا جا سکتا تھا۔ ہم میں سے کسی ایک کے ملنے کا مطلب تھا کہ دوسرا بھی پکڑا جائے گا۔ میں منتظر تھا کہ ابھی نیہا کی چیخ یا فائر کی آواز آتی ہے اور اس کے بعد میں بھی حرکت میں آ جاتا، مگر اس روز قدرت کو ہمیں بچانا تھا، اس لیے اتنی ہی جھاڑیوں کے درمیان درجن بھر خون کے پیاسے لوگ بھی ہم دونوں کو تلاش نہیں کر سکے تھے۔ وہ تقریباً 15 منٹ تک ان جھاڑیوں میں پھرتے رہے اور اس کے بعد ناکام لوٹ گئے۔ میں نے کسی کو کہتے سنا، ملک جی وہ ادھر نہیں ہیں۔ تب وہ کسی اور طرف نکل گئے ہیں، ملک سکندر نے کہا۔ پیدل اتنی دیر میں وہ یہیں تک آ سکتے تھے۔ چلو ان کو آج ہی تلاش کرنا ہے،
اگر وہ پولیس کے ہاتھ آ گئے تو میرا انتقام ادھورا رہ جائے گا۔ وہ سب گاڑیوں میں سوار ہوئے اور گاڑیاں پلٹ کر واپس چلی گئیں۔ ان کے دور ہونے تک میں جھاڑی میں ہی رہا، پھر آہستہ سے نیہا کو آواز دی۔ وہ جھاڑی سے نکل آئی۔ سردی اور خوف سے وہ کانپ رہی تھی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اب پکڑے گئے۔ تب میں نے چاندنی میں دیکھا، اس کی کلائی سے خون رس رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ جھاڑیوں میں کچھ مار کر دیکھ رہے تھے، وہی میرے ہاتھ پر لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ روکی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا زخم خاصا بڑا تھا اور اس نے اپنی چیخ روک کر واقعی کمال کر دیا تھا، ورنہ ہماری کہانی اسی جگہ ختم ہو جاتی۔ 1 درجن مسلح افراد کا مقابلہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہم زیادہ سے زیادہ 3-4 افراد کو مار دیتے یا زخمی کر دیتے، اور پھر اس کے بعد وہ ہمیں مار دیتے۔ ملک سکندر کا حکم میں نے سن لیا تھا، مگر قدرت کو ہمیں بچانا منظور تھا، اس لیے ہم دشمن کی ناک تلے بھی زندہ رہے تھے۔ میں نے اپنا رومال نکال کر نیہا کی کلائی کے زخم پر باندھ دیا۔ اس وقت میں یہی کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، اب ہمیں فوراً یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ ہم دونوں ہی کچھ دیر آرام کر کے بہتر پوزیشن میں آ گئے تھے، اور پھر خطرے کو سامنے دیکھ کر ہمارے اندر توانائی آ گئی تھی۔ اس لیے جب ہم روانہ ہوئے تو ہماری رفتار پہلے سے کہیں تیز تھی۔ صبح 4 بجے تک ہم اپنے علاقے سے بہت دور نکل آئے تھے۔ ابھی تک ہمیں کئی آبادیاں نظر آئی تھیں، لیکن ہم ان سے کترا کر گزرتے رہے۔ اس وقت کہیں رکنا بھی خطرناک ہو سکتا تھا۔ ایک نوجوان جوڑے کو دیکھ کر لوگ جو سوال پوچھتے، ان میں سے کسی کا جواب ہمارے پاس نہیں تھا۔ ہمارا حلیہ مشکوک تھا۔ ممکن ہے کہ لوگ ہمیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیتے۔ ہم جہاں آبادی دیکھتے تھے وہاں سے راستہ بدل دیتے تھے۔ صبح تک ہم دونوں ہی تھکن اور بھوک سے بے حال ہو گئے تھے۔ پانی ہمیں راستے میں جگہ جگہ ملتا رہا تھا، مگر کھانے کو کچھ نہیں تھا اور آرام کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ صبح کے قریب جب روشنی نمودار ہو رہی تھی تو ہم ایک سڑک کے کنارے پہنچ گئے۔ یہ بڑی اور پکی سڑک تھی، اس پر گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ مجھے خیال آیا کہ میرے پاس تو زیادہ رقم نہیں تھی، یہ شاید چند سو روپے تھے جو ایک وقت کے کھانے اور کسی شہر تک جانے کے کرائے میں خرچ ہو جاتے۔ نیہا بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اس نے کہا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، گزارا کیسے ہوگا؟ کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، میں نے تسلی دی۔ اگر کسی شہر تک پہنچ گئے تو میں محنت مزدوری بھی کر لوں گا۔ میرے پاس یہ کچھ زیور ہے۔ اس نے کلائی کی 4 چوڑیاں اور کانوں کی بالیاں دکھائیں۔ میرا خیال ہے کہ 5-6 تولے سونا ہوگا۔ مجھے امید ہوئی اس وقت سونا شاید 20-22 ہزار روپے تولہ تھا۔ ہاں، اس سے کام بن جائے گا، میں نے ہچکچا کر کہا۔ لیکن نیہا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں تمہارا زیور استعمال کروں۔ اب میں اور آپ الگ الگ نہیں ہیں، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ہمارے درمیان رشتہ ہمارے بڑوں نے پہلے ہی طے کر دیا تھا، اب آپ اور میں اسے قائم رکھیں گے۔ ہاں، جب میں تمہیں لے کر وہاں سے نکلا تھا تو میرے ذہن میں یہی بات تھی، پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ فراز، اس وقت ہم مشکل میں ہیں اور مشکل میں ایسی باتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر خدا نے ہمیں ملایا تو، وہ کہتے ہوئے جھجکی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ہر ممکن نعمت مجھے دیں گے۔ یہ زیور تو بیکار سی چیز ہے، جب آپ میرے ساتھ ہوں گے تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب انکار مت کیجیے گا۔ میں انکار کر بھی نہیں سکتا تھا اس مشکل وقت میں، جب جان کے دشمن تو پیچھے لگے ہی تھے، پولیس بھی ہمیں تلاش کر رہی تھی۔ ہمیں جلد از جلد کسی محفوظ ٹھکانے کی ضرورت تھی، اور محفوظ ٹھکانہ صرف رقم سے مل سکتا تھا۔ ہم دونوں ہی کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ پیچھے ہمارے گھروں میں لاکھوں کی رقم اور قیمتی سامان موجود تھا، اس سے کہیں زیادہ مالیت کی زمینیں اور مکان تھے، لیکن ہم اس میں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ واپس جانے کا مطلب ہمارے لیے موت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہم اپنی کشتیاں جلا کر نکلے تھے، واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ ہم سڑک کے ساتھ چل رہے تھے کہ ایک بس عقب سے نمودار ہوئی۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، بس رک گئی
اور ہم اس میں سوار ہو گئے۔ کسی نے خاص طور سے توجہ نہیں دی کیونکہ بس میں ہم جیسے دیہاتی ہی سوار تھے۔ نیہا نے شال سے اپنا منہ چھپا لیا اور میں نے بھی اپنی چادر اس طرح اوڑھ لی جیسے سردی سے بچنا چاہ رہا ہوں۔ اس طرح میری شکل بھی چھپ گئی تھی۔ کنڈکٹر آیا تو میں نے پوچھا، یہ بس کہاں جا رہی ہے؟ اس نے فراٹے سے ان مقامات کے نام لیے جہاں سے بس گزرتی۔ میں نے ایک چھوٹے شہر کے 2 ٹکٹ لے لیے۔ یہاں سے ہم کراچی جانے والی بس یا ٹرین پکڑ سکتے تھے۔ یہ شہر ریل کے ٹریک پر بھی آتا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ہم شہر میں اترے اور میں نے سیدھا ایک ہوٹل کا رخ کیا جہاں ہم نے پیٹ بھر کر کھایا۔ ساری رات بھوکے سفر کرنے کے باوجود ہماری بھوک مری ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے نیہا کو لے کر بازار کا رخ کیا جہاں سوناروں کی دکانیں تھیں۔ ہوٹل میں ہی ہم نے ہاتھ منہ دھو کر کنگھی کر کے اپنا حلیہ ٹھیک کر لیا تھا، اس لیے سوناروں نے شک نہیں کیا۔ 2-3 سے پوچھنے کے بعد ہم نے سارا زیور 1,10,000 روپے میں فروخت کر دیا۔ اس دوران میں پوری طرح چوکنا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ خطرہ پولیس کا تھا، اگرچہ ہماری تصویریں ابھی یہاں کی پولیس کے پاس نہیں آئی ہوں گی، لیکن حلیے کے ساتھ ایک قتل کی واردات میں ملوث ایک جوڑے کے بارے میں یہاں کی پولیس کو لازمی خبردار کر دیا گیا ہوگا۔ میں نے اپنے اور نیہا کے لیے کچھ جوڑے لیے، ایک چھوٹا سوٹ کیس اور ایک بیگ خریدا۔ نیہا کے لیے سینڈلز، چپل اور ہینڈ بیگ وغیرہ لیے۔ ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں ہم نے لباس بدلے اور خاصی حد تک بہتر حلیے میں آ گئے تھے۔ میں نے کراچی جانے والی ٹرین میں 1-2 برتھوں والا سیلون بک کرا لیا تھا۔ اس میں ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر سفر کر سکتے تھے، مگر ٹرین کے آنے میں ابھی 2 گھنٹے کا وقت تھا۔ ٹکٹ کی وجہ سے یہ وقت ہم نے ویٹنگ روم میں گزارا، ورنہ وہاں کوئی گھسنے بھی نہ دیتا۔ تھکن اور آرام کرنے کی شدید خواہش کے بعد ہم کشیدہ اعصاب کے ساتھ ٹرین کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک بار 2 پولیس والے آئے اور انہوں نے ویٹنگ روم میں بھی جھانکا تھا۔ ہم فکر مند ہو گئے تھے، لیکن وہ معمول کی چیکنگ پر آئے تھے۔ انہوں نے سرسری نظروں سے ہمیں دیکھا اور چلے گئے۔ نیہا سہم کر میرے پاس آ گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے، ورنہ میں تو ڈر گئی تھی۔ ڈرو مت، اللہ نے چاہا تو ہم خیریت سے کراچی پہنچ جائیں گے۔ آج میں سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس وقت میں صرف 22 برس کا نا تجربے کا نوجوان تھا۔ میں نے ایک چھوٹے سے شہر کے کالج میں تعلیم حاصل کی تھی اور مجھے دنیا کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ تھا اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ مسئلوں سے کیسے نمٹتے ہیں۔ نیہا تو تھی ہی گاؤں کی پلی بڑی۔ اس نے میٹرک کیا تھا لیکن اس کے بعد نہیں پڑھ سکی تھی۔ عمر بھی 20-22 برس نہیں تھی۔ اس کے باوجود میں اور نیہا انتہائی خطرات سے گزرنے میں کامیاب رہے تھے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ راستے میں ہمیں ایسا ظاہر کرنا ہے جیسے ہم 9 بیاہتا میاں بیوی ہیں۔ میں کچھ عرصے پہلے کراچی گیا تھا اور وہاں میری جاب ہے۔ اب میں شادی کے بعد اسے بھی ساتھ لے جا رہا ہوں۔ شادی کی بات پر وہ شرمائی تھی۔ اس نے کپڑے ذرا شوق پہن رکھے تھے جو ہم نے بازار سے لیے تھے۔ نہ میک اپ تھا اور نہ نئی دلہن والی بات تھی۔ 2 گھنٹے بعد ٹرین آئی اور ہم اپنے ڈبے میں آ گئے۔ سیلون لینے کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم اکیلے سفر کر رہے تھے، اس لیے دوسروں کے سوال و جواب سے بچے ہوئے تھے۔ میرے پاس میرا شناختی کارڈ تھا لیکن نیہا کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اگر راستے میں پولیس چیک کرنے آ جاتی تو ہم مشکل میں پڑ جاتے، مگر ہم ڈبے میں آتے ہی جو سامان رکھ کر دروازہ اندر سے بند کر کے سوئے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ٹی ٹی دروازہ بجا کر چلا گیا۔ اسی طرح دوسرے چائے بوتل والے بھی آتے جاتے رہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ میری آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی اور ٹرین سندھ میں ہی کہیں سفر کر رہی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی لیکن ابھی بھوک کا کوئی آسرا نہیں تھا، اس لیے میں نے نیہا کو سونے دیا۔ پھر گاڑی کسی چھوٹے اسٹیشن پر رکی اور چائے کھانے والے آ گئے۔ میں نے کھانے کے لیے دال چاول لیے جو مجھے سب سے زیادہ مناسب ڈش نظر آئی تھی، لیکن یہ بھی ایسے تھے کہ بمشکل ہمارے حلق سے اترے تھے۔ بھوک کی وجہ سے ہم نے زہر مار کر لیے تھے، آرام کر لیا تھا اور پیٹ بھی بھر گیا تھا۔ ماضی کو آنسوؤں سے یاد کر کے ہمیں اب مستقبل کی فکر ستانے لگی تھی۔
نیہا نے کہا۔ کراچی میں ہم کہاں جائیں گے؟ یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کرائے پر مکان لینا پڑے گا۔ کرائے پر ہمیں کون دے گا؟ یہ تو وہاں پہنچ کر ہی پتہ چلے گا۔ یہ کون سا اسٹیشن تھا؟ یہ رانی پور ہے، میں نے بتایا۔ ابھی کراچی بہت دور ہے۔ نیہا نے اگلا سوال شرماتے ہوئے کیا۔ آپ نے ہمارے بارے میں سوچا کہ ہم ایسے ہی ساتھ کس طرح رہیں گے؟ میں اس کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ نیہا، اگر تم راضی ہو تو ہم کراچی پہنچتے ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ وہ شرما گئی۔ میں نے اپنے تمام معاملات آپ پر چھوڑ دیے ہیں۔ صبح کے قریب ٹرین حیدرآباد میں تھی اور 2 گھنٹے بعد ہم کراچی میں تھے۔ اس وقت ٹرینوں کا نظام آج کے مقابلے میں کہیں بہتر تھا اور سہولتوں کے ساتھ ٹرینوں کی آمد و رفت بھی وقت پر ہوتی تھی۔ اسٹیشن سے نکل کر میں نے ایک کلی سے کسی اچھے ہوٹل کا پوچھا اور اس نے مجھے نزدیکی ایک ہوٹل کا بتا دیا۔ ہم نے وہاں ایک کمرہ لے لیا۔ کلرک نے صرف میرا شناختی کارڈ دیکھا اور کمرہ دے دیا۔ آنے والے 2 دنوں میں ہم نے کرنے والے تمام ہی کام نپٹا لیے تھے۔ گلستان جوہر میں 2 کمروں کا چھوٹا فلیٹ کرائے پر مل گیا۔ ہم نے نکاح کر لیا تھا اور اب ہم میاں بیوی تھے۔ گھر میں معمولی سامان اور فرنیچر ڈلوا کر میں روزگار کی تلاش میں لگ گیا تھا۔ کراچی میں پرانے اخبارات دیکھنے سے پتہ چلا کہ گاؤں والوں نے ملک سکندر اور اس کے ساتھیوں کے خلاف FIR لکھوا دی تھی۔ میرے اور نیہا کے ماں باپ کے قتل میں اسے ملزم نامزد کیا تھا اور وہ مفرور تھا۔ دوسری طرف پولیس نے ملک سکندر کے ڈیرے پر ہونے والی واردات میں مجھے ملزم نامزد کر دیا تھا۔ میں وہاں اپنی رائفل چھوڑ آیا تھا جو میرے خلاف ثبوت بن گئی تھی، ورنہ شاید FIR میں میرا نام بھی نہ آتا۔ یعنی میں بھی مفرور تھا، لیکن میرے لیے یہ بھی اطمینان کی بات تھی کہ ہمارے گھر والوں کی بربادی کا ذمہ دار بھی مفرور تھا اور ہماری ہی طرح پولیس سے چھپتا پھر رہا تھا۔ ابتدائی مشکلات کے بعد قسمت بھی مہربان ہوئی تھی۔ مجھے ایک اسٹیٹ ایجنسی میں ملازمت مل گئی۔ وہاں میں دفتر کی دیکھ بھال کرتا تھا اور آنے والے گاہکوں کو نپٹانے کے ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی لکھتا تھا۔ پہلے صرف تنخواہ ہوتی تھی، پھر سودوں میں کمیشن بھی ملنے لگا، مگر سال کے اندر ہی کاروبار بیٹھنے لگا۔ اس دوران میں نے اپنا کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ بنوا لیا اور پھر نیہا کا بھی بنوا لیا۔ پتہ میں نے دونوں پر کراچی کا دیا تھا۔ آمدنی بڑھی تو میں نے گھر بھی کسی حد تک سیٹ کر لیا تھا، لیکن زیادہ خرچ نہیں کیا تھا۔ میرے ذہن میں تھا کہ کبھی ہمارا راز کھل سکتا ہے، پولیس یا دشمن ہمیں تلاش کر سکتے ہیں اور ہمیں یہاں سے بھاگنا پڑے تو ہمارے پاس رقم ہونی چاہیے، اس لیے ہم رقم جمع کر رہے تھے۔ شادی کے بعد ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک ہم خطرے والی زندگی سے باہر نہیں نکل جاتے، ہمارے بچے نہیں ہونے چاہیے، ورنہ بچوں کے ساتھ دربدری بہت مشکل کام تھا اور اگر پولیس پکڑ لیتی تو ہمارے بچے دربدر ہو جاتے۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ ہم اکیلے رہیں۔ جب کاروبار کم ہوا تو اسٹیٹ ایجنسی کا مالک چودھری اکرم ایجنسی میرے سپرد کر کے خود آسٹریلیا چلا گیا۔ اس نے اچھے دنوں میں خوب کمایا تھا اور اپنی کمائی کو آسٹریلیا میں کہیں لگایا تھا، اس لیے اب وہ وہاں چلا گیا تھا۔ پھر اس نے فیملی بھی بلوا لی اور اسٹیٹ ایجنسی مکمل طور پر میرے سپرد کر گیا تھا۔ میں نے اسے بھی کبھی اپنی حقیقت نہیں بتائی تھی، بس اتنا بتایا تھا کہ نیہا سے پسند کی شادی کی وجہ سے خاندان میں دشمنی ہو گئی تھی اور اب میں کسی اور رشتہ دار سے نہیں مل سکتا تھا اور نہ ہی واپس جا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی مجھ سے ملنے آتا تھا۔ یہ کہانی ہم نے سب لوگوں کو سنائی تھی۔ اب میں اسٹیٹ ایجنسی کا مالک تھا۔ اگرچہ کاروبار پہلے جیسا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اچھی آمدنی ہو جاتی تھی جو میرے اور نیہا کے لیے گزارے سے کہیں زیادہ تھی۔ ہم اس میں اچھی خاصی بچت بھی کر لیتے تھے۔ جائیداد کی خرید و فروخت کم ہوتی تھی، لیکن کرائے پر دینے کے کام میں تیزی آئی تھی اور مہینے میں 5-10 سودے ہو ہی جاتے تھے۔ میں نے اپنی کوششوں سے ایک ساکھ بنا لی تھی اور اچھے علاقے میں صاف ستھرا کام کرتا تھا، اسی لیے صاف کام کرانے والے میرے پاس آتے تھے۔ 2 سال بعد چودھری اکرم پاکستان آیا تو مجھے کامیابی سے
اسٹیٹ ایجنسی چلاتے دیکھ کر خوش ہوا، لیکن اس نے مشورہ دیا، فراز پتر، ادھر حالات ٹھیک ہوتے نہیں لگ رہے ہیں، اس لیے میری مان، تو میرے ساتھ آسٹریلیا چل۔ میں نے وہاں اپنا فارم بنا لیا ہے، 1000 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے، مجھے بندوں کی ضرورت ہے، تجھے اور تیری بیوی کو ویزا دلوا دوں گا، ایک بار وہاں آ گئے تو چند سال میں شہریت بھی مل جائے گی۔ مجھے اس کی پیشکش اچھی لگی تھی۔ میں نے اسے کہا، چودھری صاحب، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، آرام سے اچھی طرح سوچ کر جواب دے، پر اپنے پاسپورٹ ابھی بنوا لو، اگر ضرورت پڑے تو ویزا لگنے میں 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ میں نے نیہا سے بات کی تو خلاف توقع اس نے مخالفت کی تھی۔ یہاں ٹھیک تو ہیں، اپنے ملک سے اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بھی تو ہم اپنے رشتوں سے دور ہی ہیں، پر اپنے ملک میں اور اپنے لوگوں کے درمیان میں تو ہے نا، اس نے کہا۔ میں نے کئی بار نیہا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم یہاں کتنے ہی عرصے رہیں، مستقل پریشانی میں رہیں گے، کیونکہ ہمارے سروں پر دشمن اور پولیس کے خطرے کی تلوار ہمیشہ لٹکتی رہے گی۔ مجھے چودھری اکرم کی پیشکش اچھی لگ رہی تھی۔ جب نیہا نہیں مانی تو میں خاموش ہو گیا، لیکن میں نے یہ کیا کہ اپنے اور نیہا کے پاسپورٹ بنوا لیے۔ اس طرح کوشش کر کے اپنی گریجویشن کی ڈگری اور نیہا کی میٹرک کی ڈگری نکلوا لی تھی۔ اس کے بعد میں نیہا نے پرائیویٹ پڑھ کر انٹر کر لیا تھا، لیکن اس سے آگے پڑھنے میں اس نے دلچسپی نہیں لی تھی۔ میں نے بھی زیادہ زور نہیں دیا تھا۔ نہ جانے کیوں کراچی آنے اور یہاں اتنے سال سکون سے رہنے کے باوجود بھی میرے ذہن میں کہیں تھا کہ کبھی نہ کبھی خطرہ ہمارے سامنے آئے گا اور ہمیں یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ اسی لیے میں کوئی ایسی چیز لینے یا بنانے سے گریز کر رہا تھا جسے چھوڑ کر جانا پڑے یا وہ مشکل سے فروخت ہو۔ میں نے نیہا کو زیور بنا کر دیا تھا اور باقی بچت سے میں ڈالرز خرید کر رکھ رہا تھا۔ میں نے کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کھولا تھا کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ اس کی مدد سے میرا سراغ نہ لگا لیا جائے۔ پولیس بینک ریکارڈ حاصل کر سکتی تھی، ڈالرز کی رقم بھی بڑھتی رہتی اور بعد میں جب میں اسے فروخت کرتا تو زیادہ رقم مل سکتی تھی۔ یہ سب میں نہیں کر رہا تھا، میرا لاشعور کروا رہا تھا، جس میں یہ خوف دبا ہوا تھا کہ ایک دن دشمن مجھ تک پہنچ جائے گا، اور پھر وہ دن آ گیا۔ یہ چودھری اکرم کی پیشکش کے کوئی 8 مہینے بعد کی بات تھی۔ میں کسی کام سے طارق روڈ گیا تھا۔ وہاں میں دکان سے نکلا تو میں نے ایک کار سے ملک سکندر کو اترتے دیکھا۔ کار شاندار قسم کی تھی اور ملک سکندر کے حلیے سے لگ رہا تھا وہ بھی عیش کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ گزشتہ 5 سال سے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا اور میرا خیال تھا کہ وہ اب بھی مفرور ہوگا، لیکن اسے اس طرح سے دیکھ کر مجھے اپنا یقین غلط ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ملک سکندر پیسے والا اور عیار آدمی تھا، سرکاری حکام میں اس کی پہنچ تھی۔ اس نے شاید چکر چلا کر اپنے خلاف مقدمات ختم کرا دیے تھے اور اب آزادی سے گھوم رہا تھا۔ اسے کراچی میں دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میں کتنے بڑے خطرے سے بے نیاز یوں بے فکری سے یہاں رہ رہا ہوں۔ اگر ملک سکندر مجھے دیکھ لیتا تو یہ اس دنیا میں میرا آخری دن ہوتا اور آزادی کا بھی آخری دن ہی ہوتا۔ میں نے گھر آ کر نیہا کو بتایا تو وہ بھی فکر مند ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ نیہا، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اب یہاں رہنا حماقت ہوگی، ہم کسی وقت بھی پکڑے جا سکتے ہیں یا ملک سکندر اور اس کے آدمی ہمارا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ہم کہاں جائیں گے؟ آسٹریلیا، میں نے جواب دیا، اور اس بار نیہا نے مخالفت نہیں کی تھی۔ چودھری اکرم سے میرا رابطہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں آسٹریلیا آنا چاہتا ہوں، وہ میرے اور نیہا کے ویزے کا بندوبست کرے۔ اس کے بعد ویزے کا بندوبست کیسے ہوا یہ الگ داستان ہے، کیونکہ امریکہ کی طرح آسٹریلیا کا ویزا بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے، لیکن چودھری اکرم کی وجہ سے یہ مشکل آسان ہو گئی۔ میں نے جو سامان تھا وہ فروخت کیا۔ اسٹیٹ ایجنسی اچھی چل رہی تھی، اس لیے اس کی قیمت بھی لگ گئی۔ میں نے اسے فروخت کیا اور اپنی تمام جمع پونجی ڈالرز میں بدلوائی۔ اب سے چند دن بعد میں اور نیہا ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہاں سے نکل کر ہی ہم قانون
اور دشمنوں کے ہاتھوں سے محفوظ ہو سکیں گے۔